अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर खटक। उम्मीद रखता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पीटीआई न्यूज़। अच्छा नाज़रीन, अरशद शरीफ केस के हवाले से शुरुआत करेंगे। आज जो सेकंड डे जो समाअत की थी उस हवाले से कि अरशद शरीफ केस की समाअत में क्या कोई पेशरफ्त हुआ और कौन सी वाकई जो इस केस के साथ अदल व इंसाफ के एक मयार देखा जाए तो उस हवाले से इस पर क्या पेशरफ्त हुआ उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद इमरान रियास के साथ जो है ना अरशद शरीफ वाला जो खेल होने वाला है इस पर बात करेंगे। उनके साथ भी क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ जो इशारे हैं, इंडिकेटर्स है, वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद जरदारी ने नून लीग के दुख तिरक पर जो एक गेम का आगाज़ शुरू कर दिया कि उनके दुख तिरक पे अभी जरदारी ने हाथ रखा है और जरदारी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है या उनकी जो माइंड सेट है या उनकी जो बारगेनिंग का, लेना देने का, लालच का जो एक सियासत है उसमें क्या कुछ हो रहा है इस पर बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इन तमाम मौज़ूआत और इसके साथ छोटे मोटे और कुछ दो चार बातें वो इस छोटे से व्लॉग में तफसील के साथ डिस्कस कर सकूँ। तो अरशद शरीफ केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो जो एक नोटिस था उसके हवाले से आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। देखिए इस मुल्क में क्या कुछ हमें नज़र नहीं आया और नहीं आ रहा है। इन्हें तकरीबन कुछ 40-43 साल से तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस मुल्क में कानून और आइन क्या है और जो कानून और आइन के नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खुद कानून और आइन के क्या तौहीन करते हैं और फिर मेरे और आपके लिए तौहीन आइन और तौहीन कानून और तौहीन अदालत और तौहीन कमीशन और तौहीन पता नहीं क्या और तौहीन मेरे और आपके लिए तौहीन का नाम, लेकिन इसके साथ क्या कुछ खिलवाड़ किया गया है और किया जा रहा है ये आप सबके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है। अरशद शरीफ के जो सोमोटो नोटिस लिया गया है उनके केस के हवाले से, उसके बाद इन्हें सोमोटो नोटिस लेने के बाद अदलिया के कहने के पर फिर कानून उठता है, कानून जागता है और यही कानूनी इदारे इन्हें जिसे आप कह सकते हैं वज़ीर दाखिला के जो उमूर है या वज़ीर ख़ारजा के जो उमूर है वो तमाम जो है ना वो उठ खड़े होते हैं और वो जाके एफ़आईआर दर्ज करते हैं। क्या इस 43-44 दिन में इस केस का कोई ऐसा पेशरफ्त नज़र आया आप लोगों को? क्या ऐसा कोई हुकूमत की संजीदगी या हुकूमत की इन्हें कानून आइन के मुताबिक उसकी कदर में, बालादस्ती के कदर में, एहतराम में क्या कुछ ऐसा कदम उठाया गया था? क्या ये एफ़आईआर दर्ज नहीं होना चाहिए था? ये सब कुछ होना चाहिए था। ये तमाम सवालात और इन सवालात के मुताबिक जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये आज भी है हम सब की और कल भी था। लेकिन ये जो हो रहा है इस पर अफसोस करे तो किसको करे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर वो एक SHO के तौर पे पाकिस्तान में किरदार अदा नहीं करते तो फिर इन SHO से जो इन्होंने SHOs लगाए हैं और इन SHOs का या इन DSP का या इन SP का या इन DIGs का या इन जो इन्वेस्टिगेशंस के इदारे इनका काम या ड्यूटीज़ जो है वो उसमें कोताही क्यों बरती जा रही है? 75 साल से 70 साल से यही देखने को मिलता है। एनीवे क्या हुआ अरशद शरीफ के जो आज सोमोटो केस था उसका आज दूसरा दिन था और उसमें फिर क्या किया कि पूरे पाकिस्तान के, इमरान ख़ान के, फिर अरशद शरीफ के वालदा के, उनके अहल वयाल के, कल के व्लॉग में मैंने कहा था, फिर साफ़ी बरदरी के, उनके बार बार एहतजाज, बार बार इसरार, फिर खतूत लिखने के बाद आखिरकार एफ़आईआर दर्ज हो गई अदालत के हुक्म पर। और उस एफ़आईआर में भी आपने देख लिया बदनीयती, आपने देख लिया कि अपने आप को बचाने के लिए और असल जो मुजरिम है उसको बचाने के लिए हुकूमत की जो गैर संजीदगी है और ख़ुद मुद्दई बनना। ये किसने आपको बताया कि ख़ुद आप मुद्दई बन जाए, पुलिस ख़ुद मुद्दई बन जाते हैं, हुकूमत ख़ुद मुद्दई बन जाते हैं और इतने मुखलस हो जाते कि जो शहीद हुआ है, जिसके साथ हुआ है, इन्हें जो बेचारा मासूम और मज़लूम है उसके उसमें वो उनके वरसा ऑलरेडी ज़िंदा है, उनके वरसा ऑलरेडी
اظہار کر چکے، ان کے ورثہ آلریڈی درخواست دے چکے، ان کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام باتوں کے ثبوت ہے، ہمارے پاس تمام باتوں کے جو بھی شواہد ہے وہ موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے مدیت میں، یعنی پولیس اپنے مدیت میں، حکومت اپنی مدیت میں کیا کرتے، ایف آئی آر درج کرتے، جو کہ غلط ہے، قانونی آئینی طریقے سے غلط ہے، اور اس پہ نوٹس الگ سے لینا چاہیے اس جو عدل انصاف کے ادارے یا جو سپریم کورٹ یا جو عدالتیں ہیں ان کو۔ اینی ایف آئی آر میں خود مدعی بننا حکومت کا یا پولیس کا، پھر فیملی والے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیتے، اور اسی پر میرے خیال سے جو جے آئی ٹی حکومت نے بنائی تھی اس کے رپورٹ کے مطابق بھی بہت سارے فلاز ہے، بہت سارے معاملات، بہت سارے جھوٹ، بہت سارے غیر سنجیدگی نظر آئی ہے، اور اس میں جو ناانصافی کے ایک تقاضا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی ایک نئے جے آئی ٹی سپریم کورٹ کی طرف سے تشکیل دینے کا آج ایک بیان یا حکم جاری کیا ہے، اور پہلے جو بھی ایک وہ تھا کمیٹی بنائی گئی تھی یا جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کو رد کر دیا گیا، اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اس میں بہت ساری باتیں سپریم کورٹ نے خود بولا ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹائم پاس، صرف اور صرف یعنی دھوکہ دینا یا خواہ ایک چیز کو جو نا وہ اپنے منمانی، اپنی مرضی سے، اپنے انداز میں کرانا، نہ کہ عدل انصاف یا حقیقت میں جو واقعہ ہوا اس کے مطابق اس میں ایسا کچھ سچائی اور کچھ نیک نیتی نظر نہیں آتی ہے ان رپورٹس میں۔ اینی وے اس رپورٹس میں 70-80% جو نا وہ غلط خبریں، غلط باتیں، اور پھر وہ ملک سے باہر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے اس کو رد اسی وجہ سے کر دیا کہ باہر کے لوگوں کو لانا یہ مشکل ہے، یہاں پہ گراؤنڈ میں جو لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس حوالے سے پھر ان کی والدہ، ان کی مسز ارشد شریف صاحب کی، ان کو وہ بھی آلریڈی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے پیش ہوئے۔ 5 رکنی بینچ جو لارجر بینچ وہ تشکیل دیا گیا ہے اس کیس کے لیے، اس سوموٹو نوٹس کے سلسلے میں، تو وہ کیا ہے اس پر عینی شاہدین کو لانا اتنا آسان نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کہا، لیکن یہ کہ ان کی والدہ کے بیان بھی ریکارڈ کر دیا گیا، اور ان کی والدہ کو بولا گیا کہ آپ انہیں اپنے وکلان ہے کہ آپ برملا علی الاعلان سب کے سامنے اوپنلی نہ بولیں، جو بھی آپ کو معلوم ہے، یہ جن کے اوپر آپ کا شک ہے یا جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، لیکن ان مجرموں کے نام جو ان کی والدہ یا ارشد شریف صاحب نے اپنے والدہ سے اظہار جو کیا تھا یا ان کی مسز نے جو اظہار کیا تھا وہ ایک بند لیٹر میں، لفافے میں بند ایک لیٹر میں لکھا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، اور ان تمام کے نام ساتھ اپنے جو بھی اپنا موقف تھا یا اپنا جو اظہار تھا یا جو شواہد اور ثبوت وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے، تو انہوں نے اپنا بیان پہ لکھ کے دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، یعنی عمر عطا بندیال صاحب کو، ایک بند لفافے میں۔ اینی وے پھر حکومت کی دلچسپی کا بھی آپ لوگوں کو نظر آ گیا کہ کس قسم کی دلچسپی ہے، اور حکومت کے نو ڈاؤٹ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، سمجھ سے باہر یہ حکومت سے جب ختم ہو جائے پھر پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ یعنی کیا کچھ ہونے والے، اور انہیں کیا بھونگیا، کیا غلط کام ان لوگوں نے کیے، اور کیا کچھ الٹے سیدھے حرکتیں کی ہے، اور اس قانون اور آئین کو انہوں نے کس طرح یعنی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں غلیظ انداز میں استعمال کیا ہے اپنے انتقامی کارروائی کے سوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک اس حکومت نے۔ بہرحال عمران ریاض کے ساتھ ارشد شریف والا کیس جو ہونے والا ہے، ابھی ان کے جو ویزا ہے وہ کینسل کر دیا گیا، اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا، ابھی بھی کیا گیا، مطلب ان کو باہر اگر اپنے دفاع کے لیے جانا چاہتے، یہ بھی بیچارہ جیسے صابر شاکر چلا گیا، جیسے عارف حمید بٹی چلا گیا، جیسے ارشاد بٹی صاحب چلے گئے، جیسے محیط پیزادہ صاحب چلے گئے، تو ان کو ابھی جو نا باہر جانے سے روک دیا جاتا ہے، اور شاید ان کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس طرح ہی کوئی ان کے لیے بھی ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ویزا کے کینسل ہونا یا ان ممالک میں جانا جن ممالک میں بآسانی جا سکتے ان سے روکنا، یا ملک سے باہر کہیں جانا، ہزاروں کام ہو سکتے ہیں، ہزاروں معاملات ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو نا وہ بھاگنے کے سلسلے میں کسی ملک میں ان کا جانا مقصود ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد عمران ریاض کے اور یہ مونے سلائی کے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے کلیش چل رہے ہیں، اور وہ بھی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک یعنی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ٹویٹ پہ جو جواب دیتے ہیں، پھر دونوں کے آپس میں بنتی بھی نہیں، یہ
جو نوک جھوک جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے پر گرما گرم تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی کا ویزا کینسل کیا گیا ہے، میں نے اس طرح کچھ سنا ہے۔ یہ مونس الہی صاحب کی جو ہے نا وہ ٹویٹ ہے، تو اور وجہ یہ بتائیے کہ اس شخص کی کرمنل لوگوں سے تعلق ظاہر کیا جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا ویزا کینسل کر دیا گیا، اس لیے وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ یہ مونس الہی صاحب کے ٹویٹ میں ہے۔ اس کے جواب میں پھر عمران ریاض صاحب نے بولا ہے، یعنی انہوں نے ٹویٹ کیا، جوابی ٹویٹ کہ مونس الہی صاحب نام لو، میرا ویزا کینسل ہوا ہے اور جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کے نام لینے کی آپ جرت پیدا کرو اپنے اندر، تو میں مان لوں گا، کیونکہ آپ ایک مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس پر مونس نے جواب دیا کہ عمران ریاض، یہ آپ کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ کو خود چور کی داڑھی میں تنکر والی بات ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ کیوں لگا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں تھا، یعنی میرا ٹویٹ۔ اس پر عمران نے بولا ہے کہ اس سے پہلے بھی میرا ایک ویزا کینسل کرایا گیا تھا، اور اب پھر تو جس طرح انہوں نے ارشد شریف کے ویزے کینسل کرا کے ان کے ساتھ کیا تھا، وہی کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ وہی کھیل، وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے مہرے اس گیم کا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ عمران ریاض صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا۔ بہرحال تو خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جو ارشد شریف جیسے واقعہ پھر دوبارہ دہرایا جائے، لیکن ماحول جو بنایا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے اسی طرح کا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھ لیں تو زرداری اور چودھری شجاعت کی جو کل ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کہانی سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے زرداری نے چودھری شجاعت کے سامنے ایک پتہ کھیلا ہے، اور وہ پتہ جو ہے نا وہ بشیر چیمہ اور رخسانہ بنگش وہ بھی ساتھ موجود تھے، ان کے سامنے کھیلا ہے، اور انہوں نے بولا ہے کہ شجاعت کو بولے کہ اپر الہی صاحب کو منوا لے کہ وہ بجائے اس کے کہ اسمبلی ڈیزولو کرے وہ نہ کرے، اسمبلی نہ توڑے، اور ایک نیا سیٹ اپ لانے پہ جو ہے نا غور کرے، اور اسی نیا سیٹ اپ میں حمزہ شہباز وہ نہیں ہوں گے، وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، بلکہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہی ہوں گے۔ تو مطلب چودھری برادران کو پھر ایک لالچ دے دیا گیا ہے، اور اسی لالچ میں ان کو بولا گیا کہ آپ اسمبلی نہ توڑے، اور عمران خان کو ہرانے کے چکر میں چونکہ یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے، اصل میں اگر پرویز الہی ایسا کرتا بھی ہے تو ملاقات میں چودھری شجاعت نے زرداری کی ملاقات پرویز الہی سے کرانے کی دہانی بھی کرائی، اور اس پہ بولا ہے کہ ہاں اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پتہ کھیلا گیا، اور نون لیگ کو نو ڈاؤٹ ان کے لیے اصل میں پر عمران خان سے زیادہ ان نے نون لیگ کے ساتھ جو ہاتھ کرنے والا ایک کام ہے وہ کر گیا ہے کل تو، اور آگ لگی ہے نون لیگ کے اندر، کیونکہ زرداری نے چودھری کے ساتھ جو کیا تھا وہی کچھ وہ ابھی شریفوں کے ساتھ کرنے والے اور کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی سنسیئر مخلص پی ڈی ایم ایک اتحاد نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے گیم کھیلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی، بس تھوڑا انتظار کرے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے۔ چونکہ مریم تو پہلے بھی حمزہ کے سی ایم بننے پر خوش نہیں تھی، تو ان کو بہت خوشی ہو گئی کہ مریم اس کے حمزہ کے خلاف ہے گیم، اور ہو سکتا ہے یہ مریم نواز اور نواز شریف کے اور ان کے حامی جو وزرائے ان کے زرداری کے ساتھ مل کے ایک گیم ہو سکتا ہے شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے، پریکٹیکلی اس پہ کیا عمل کیا کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پتہ کھیلا ہے زرداری نے، اور پی ٹی ایم کے اندر ایک دراڑ نو ڈاؤٹ پہلے سے بھی تھا، لیکن وہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو آئین و قانون اور ہمارے ملک کے عوام اور عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اس میں چونکہ ڈائریکٹلی نقصان جو ہے نا وہ عوام کے اوپر عوام کو ہی ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے انتظار ہے کہ اب ہونا کیا ہے، ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ دیکھنا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔